लोग काफ़ी समझते हैं कि शायद सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया। कैसी फैमिली थी, कैसी लाइफ थी, बताइए उसके बारे में। तो मैं आपको बताने का मकसद है कि मेरा तो कोई ऐसा बैकग्राउंड था ही नहीं। जी 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 जी। गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल तक भी नहीं था। एक साइकिल होती थी जिसकी जो ट्यूब, जब हम जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए वापस आते थे, जब वो पंचर हो जाती थी ना, उसका पंचर भी हम खुद लगाते थे। यू बोर्न पुअर इज नॉट योर मिस्टेक, यू डाई पुअर इज योर मिस्टेक। मलेशिया किस सन में आए, क्यों आए, क्या दिमाग लेके आए, क्या सोच लेके आए? मैं आज उनका नाम नागी बाबा, वो सियालकोट से ना स्पोर्ट्स का कारोबार करते थे। अच्छा। उनका नाम नागी बाबा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे आमीन जी। और वफात पा गया। उन्होंने मुझे बोला बेटा मलेशिया चले जाओ। जो पहला बंदा जिसने मुझे मलेशिया का बताया वो नागी बाबा थे। मलेशिया पहुंच के पहला काम क्या किया आपने? वहां से तो निकल आए। भाईजान सबसे पहला काम जो है ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे आपको हंसी आएगी, लेकिन मैंने सबसे पहला काम रोने का किया। इर्द गिर्द के लोगों में कोई सपोर्ट मिली या टांगे खींची गई या? मेरा तो ये ईमान है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके खिलाफ लोग गलत करते भी रहेंगे ना, एंड ऑफ द डे दे विल डिजर्व व्हाट दे आर डूइंग एंड यू विल डिजर्व व्हाट यू आर डूइंग। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते से आपने ये सारे जो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए, अपने अल्लाह को और अपने दीन को किस तरीके से अपने पास पाया या उससे कैसे कुछ हासिल किया? अब एहसास हो रहा है कि हमें दीन के नज़दीक जाना है, जाना है, हमने सीखना है। सही बात। हमने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे गुनाह हमसे हुए, जाने या अनजाने में। कोई मेरे पता ना, हम कोई दूध के धुले नहीं है, बिल्कुल नहीं, नोबडी इज परफेक्ट। तो एक्सेप्ट अल्लाह। लेकिन अपने आप को चेंज करना, हदायत अल्लाह आपको दे दे, इससे बड़ी बात है। बिल्कुल। आप सुना है कि फिर बर्तन भी धोते थे? फिर एक बंदे ने कहा जी एक जगह जॉब है बर्तन धोने की, सम्मा हाउस है ये केएल में, जी उसके जी नीचे एक फूड कोर्ट है जी। उस फूड कोर्ट में एक पाकिस्तानी स्टॉल था, वहां पे मुझे बर्तन धोने की जॉब मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद सादुल्लाह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की पॉडकास्ट बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स को मैंने अपनी इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, उनकी एक ऐसी स्ट्रगल की कहानी है जिससे आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे। ज़ीरो से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तक का सफ़र, पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक ऐसा नाम जिसे बच्चा बच्चा जानता है माशाल्लाह। मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ अब्दुल जब्बार भाई से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार भाई। अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जब्बार भाई बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। नहीं, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जी इनवाइट किया। हालांकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था और मैंने आज तक कभी ना ही मुझे शौक है ब्रॉडकास्ट कराने जी का। जी जी। मैं शौकिया वैसे बंदा बातचीत होती, लेकिन ये कभी मैंने आज, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। जी जी जी, बस उसके लिए बहुत शुक्रिया कि 2-4 दिन से आपके पीछे लगा हुआ था। नहीं बहुत शुक्रिया कि यार आए ज़रा अपनी भी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर होनी चाहिए। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, फिर मैंने सोचा नहीं, ये आपके बेहद इसरार पे, और फिर मैंने सोचा नहीं होना चाहिए। पता चला जी हमने कैसे ये स्ट्रगल करके, और इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है अगर आप अपनी कोई भी चीज़ें शेयर करते हैं, जी बिल्कुल, जिससे अगर शायद कोई बंदा इससे सबक ले सके और उसको अपना ले। मेरा बेसिकली मकसद भी यही था कि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ अपने इस चैनल पे शेयर करूं जो कि देखने वालों के लिए एक थोड़ी मोटिवेशन भी बने। तो जब्बार भाई, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई? बेसिकली ओकाड़ा CMH, क्योंकि अबू मेरे आर्मी में थे। अच्छा जी। तो ओकाड़ा CMH में मैं पैदा हुआ। अच्छा जी। वहाँ पे तो उस वक्त बाकी पले बड़े जो हैं वो साथ साथ आर्मी में अबू जहाँ जहाँ जाते रहे, सही। तो उनके साथ ही रहे। तो उसके बाद फिर इस्लाम रावलपिंडी के पास गुजर खान सिटी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। सही सही। जब्बार भाई, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या लोग काफ़ी समझते हैं कि शायद सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया? कैसी फैमिली थी, कैसी लाइफ थी, बताएं उसके बारे में। लाइफ ऐसे साथ कि बेसिकली जब पाकिस्तान में जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, वेरी मीडियोकर फैमिली। मेरे अबू सूबेदार रिटायर्ड आर्मी से जी। और हम बेसिकली, हमारे घर में कोई गाड़ी, कोई इस तरह कोई चीज़ नहीं थी। मकान भी हमारे कच्चे थे। जब अबू पेंशन आए, रिटायर्ड हुए, तब उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से उस घर को उन्होंने थोड़ा पक्का किया
اچھا. اور آئی فیل پراؤڈ ٹو سے کہ میں نے اس گھر کے اندر مزدوری کی ہے. اس میں اینٹیں پھینکنا مجھے آج بھی یاد ہے کہ نیچے سے سیکنڈ سٹوری پہ اینٹ کیسے پھینکی جاتی ہے, اوپر پھینکتے تھے, اوپر پھینکنے کا پورا. ایون جس طرح سے ابھی ارشد ندیم ہے, ارشد ندیم کا بھی اس طرح سے ہوا تھا کہ اس نے ماشاء اللہ وی ریئلی ہمارے لیے وی پراؤڈ آف ہم کہ اس نے پاکستان کے لیے ایک ایسا نام ایسا کام کیا کہ ایوری باڈی صحیح بات پراؤڈ آف ہم. اور اس نے دوسرے لوگوں کے لیے دوسری یوتھ جنریشن جو ہماری ہے, جو اپ کمنگ, جو بالکل اس وقت مایوسی کی حالت میں بیٹھے تھے, ان کے لیے ایک امید کی کرن کہ بھائی آپ کے پاس جیسے محدود وسائل ہوں آپ پھر بھی کچھ کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنے گھر سے آپ نے جو ہے وہ مزدوری شروع کر دی؟ مزدوری اس طرح سے کہ میں پڑھتا تھا, میں یہ کہ الحمدللہ میں پڑھائی میں اچھا تھا, اے پی ایس میں پڑھتا رہا. پھر اسکالرشپ پہ مجھے ایبٹ آباد میں ایڈمیشن مل گیا اسکول میں, ہاسٹل میں, وہاں پہ رہا. تو میرا ایک ایم تھا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم آرمی آفیسر. اچھا. تو دونوں دفعہ ایس ایس بی کے لیے گیا. انفارچونیٹلی اس وقت تو ظاہری بات ہے میرا جنون تھا, شوق نہیں, لوگ تو شوق کہتے ہیں, میرا جنون تھا ٹو جوائن پاکستان آرمی. کیا بات. کیونکہ ابو آرمی میں تھے, ابو صوبیدار رینک ظاہری بات لو رینک سے آئے, تو میرا شوق تھا کہ میں ایک آفیسر رینک میں جاؤں. جی. تو آفیسر کے بچوں کے ساتھ پڑھ کے ایبٹ آباد میں تو میرا دماغ ایسا ہو گیا تھا کہ بھائی میں نے اب فوج کے علاوہ میری زندگی نہیں ہے. اچھا. تو ایف ایس سی کی بڑے اچھے مارکس کے ساتھ اس وقت. تو انجینئرنگ میں میرا کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی میں کسی میں پروگرام نہیں تھا, کیونکہ جس فیملی سے میں بلانگ کرتا تھا ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے میرے والدین. تو میں نے کہا آرمی کو ہی جوائن کروں گا. تو آرمی میں دونوں دفعہ ایس ایس بی سے ریجیکٹ ہوا. تو میں پھر بالکل مایوس ہو گیا تھا, کمرے کو لاک کر کے بیٹھ جانا. ایک بات میں ضرور شیئر کروں گا اس جگہ پہ کہ مجھے اس وقت اگر کسی بندے نے مجھے موٹیویٹ کیا تو وہ پروفیسر رفیق اختر صاحب تھے. پروفیسر رفیق اختر ایک ایسا نام ہے جو میرے خیال میں جو نہیں جانتا اس کو ضرور جاننا چاہیے. اس کو گوگل کر کے ان کا نام ڈال کے ان کے لیکچر ان کے لیسن سننا چاہیے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مطلب فیس ٹو فیس میری بہت ساری سیٹنگ ان کے ساتھ ہوئی. اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا کچھ چیزیں آپ کو نظر ایسی آتی ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, جی, لیکن بیہائنڈ دا کرٹن اللہ نے آپ کے لیے بہت کچھ اس سے بہتر رکھا ہو. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ میرا تو کوئی ایسا بیک گراؤنڈ تھا ہی نہیں. جی 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 جی. گاڑی نہیں تھی, جی, موٹر سائیکل تک بھی نہیں تھا. ایک سائیکل ہوتی تھی جس کی جو ٹیوب جب ہم جاتے تھے اسکول پڑھنے کے لیے واپس آتے تھے, جب وہ پنچر ہو جاتی تھی نا, اس کا پنچر بھی ہم خود لگاتے تھے. آئی لرن اٹ اس وقت. تو یہ پاکستان کا ایک بڑا مطلب ایک سہانا ٹائم تھا میرا کہ اس میں میں نے ایک چیز دیکھی. لیکن ایک چیز میں نے ذہن میں بٹھا لی تھی اس وقت جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, آتے ہیں, دنیا میں سفر کرتے ہیں. تو میرا ایک ایم تھا کہ بھائی یو بورن پور از ناٹ یور مسٹیک, یو ڈائی پور از یور مسٹیک. بالکل. آپ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. بالکل بالکل. تو میں نے ایک ہی چیز میں نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, میں نے کچھ کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے, اپنے لیے. سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ مخلص ہونا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب تک آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں آپ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے جوار بھائی. بس اس طرح سے وہ تھا. اور پھر میں نے اس وقت ایم کر لیا تھا کہ میں نے پاکستان میں, جب میں آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوا تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں پاکستان میں نہیں رہوں گا. میں نے گریجویشن کی 2 سال ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ. اس کے بعد میں نے یہ میرے ذہن میں ایک ہی تھا کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے, ایک گلیمر دنیا دیکھنے کے لیے. بھائی میں نے یہاں نہیں رہنا. ایک ٹینیجر کا جو ہوتا ہے جو ساری دنیا بھی پاکستان میں سوچ رہی ہے میں نے نکلنا ہے بھائی, میں بھی نکلا. جس طرح بھی ہمارے پیچھے کچھ سالوں سے کتنا برین جو ہمارا جو کہتے ہیں بیسٹ برین جو ہے وہ دنیا سے دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں. بالکل. تو اب اس وقت پھر میرا بھی یہی تھا کہ بس میں نے ملک سے باہر جانا. صحیح. جبار بھائی ملیشیا کس سن میں آئے, کیوں آئے, کیا دماغ لے کے آئے, کیا سوچ لے کے آئے؟ اس بات پہ آپ کو ضرور ہنسی آئے گی کہ ملیشیا یہ واحد ملک تھا جو مجھے کبھی دنیا کے نقشے مطلب دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں. ہم سنتے تھے انگلینڈ جانا ہے,
امریکہ جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے, یورپ جانا ہے. صحیح بات. ملیشیا کا صرف ایک ہمیں پتا ہوتا تھا, کالے کپڑے ہوتے تھے ملیشیا کے نا. ہمیں پتا ہے ملیشیا کے وہ کالے کپڑے ہوتے ہیں. بھائی ملیشیا کا مجھے پتہ نہیں کہ ملیشیا ملک کیا ہے. اچھا. جنرل نالج سے میں بالکل اس معاملے میں بالکل میں آپ سمجھ لیں کہ مجھے ملیشیا کا زیرو پتا تھا. زیرو. صحیح. اب میں آپ کو جب اسٹوری سناتا ہوں کہ میں ملیشیا کیسے, مجھے کسی نے کیسے بتایا. میں گجر خان سے کوستان کی بس میں بیٹھا. کوستان جو پاکستان کے ہمارے لوگ ہیں, بڑی مشہور آج تک ہے, فل فلیج ہوتی ہے. تو میں بیٹھا, تو وہاں پہ سیٹ پہ بیٹھا, تو ایک بزرگ آ کے گاڑی میں چڑھے, تو میں نے ان کو جگہ دے دی. میں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گئے. تو میں ان کے پاس ہی کھڑا تھا. مجھے کہتے ہیں بیٹا کیا کرتے ہو. میں نے, میری ہنسی نکل گئی. میں کچھ بھی نہیں کرتا. ہر روز پاسپورٹ جیب میں ڈالا ہوا ہے. اچھا. اور سوچتا ہوں کہ کس ملک میں جاؤں. کوہستان کی بس میں پاسپورٹ لے کے بیٹھا. ہاں پاسپورٹ لے کے بیٹھا ہوں. تو مجھے پتہ نہیں میں نے چڑھنا گیا. میری ہنسی نکل گئی. مجھے کہتے ہیں یار آپ, میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں کرتا, بس باہر جانا ہے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہاں جانا ہے. میں نے کہا یہی نہیں سمجھ آ رہی کہاں جانا ہے. کہاں جانا. میں آج ان کا نام ناگی بابا, وہ سیالکوٹ سے نا اسپورٹس کا کاروبار کرتے تھے. اچھا. ان کا نام ناگی بابا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور وفات پا گئے. انہوں نے مجھے بولا بیٹا ملیشیا چلے جاؤ. جو پہلا بندہ جس نے مجھے ملیشیا کا بتایا وہ ناگی بابا تھے. کوہستان کی بس کے اندر, اور وہ بھی ان نون پرسن. مجھے انہوں نے بولا بیٹا, میں کہا جی ملیشیا کیا ہے. کہتے ہیں ملیشیا بہت زبردست ملک ہے, ایشین ٹائیگر ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2005. جی میں یہی پوچھنے والا تھا. 2005 یہ 2005 میں. اور انہوں نے بولا جی آپ وہاں چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا جی کیسے چلا جاؤں. میرا تو, انہوں نے کہا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے. میں کہا جی پاسپورٹ ہے جیب میں گیا ہے, پاسپورٹ نکالا ان کا. کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ ہے. میں کہا جی ہیلو آئی ڈی کارڈ. ایک ان نون بندے کو, آئی ڈونٹ نو ہم, ہی ڈونٹ نو می. بالکل. اس بندے کو میں نے اپنا پاسپورٹ دے دیا, اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دی. میرا نمبر اس کے پاس ہے, اس کا نمبر میرے پاس نہیں. مطلب اتنی, میں بالکل فرسٹریٹ ہو چکا تھا. ڈیسپریٹ نکلنا ہے. ڈیسپریٹ بس. تو میں نے ان کو دے دیا. میں نے اور توکل تو اللہ کر دیا. صحیح. دینے کے بعد میں واپس اپنے گھر چلا گیا. اچھا. 3 دن بعد مجھے ایک لیٹر ریسیو ہوتا ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں, میرے ابو اٹامک انرجی میں جاب کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو ادھر سے لیٹر آتا ہے کہ جی آپ کی جاب ایز اے ٹیک 1 ہو گئی ہے. پاکستان, ٹیک 1 پاکستان. گریجویشن کی بیس پہ ابو نے اپلائی کیا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. وہ لیٹر ملتا ہے اور اتنی دیر میں مجھے ایک کال آتی ہے کہ جی بیٹا میں ناگی بابا بات کر رہا ہوں, کوہستان والی بات کر رہا ہوں. اچھا مزے کی بات, انہوں نے کوئی پیسے بھی نہیں لیے مجھ سے. مجھے فون کیا, انہوں نے کہتے جی آپ کا ویزا لگ گیا ہے. میں نے اپنی کمپنی کے ڈاکومنٹس پہ آپ کو ویزا لگا دیا, تو آپ پیر ودائی اڈے پہ آ جائیں, اتنے بجے پاسپورٹ لے. راولپنڈی. صحیح سر. میں نے آؤ دیکھا نہ تھا, میں بھاگا سیدھا ادھر گیا. پہنچ گیا, جب اس پاسپورٹ لیا انہوں نے کہا جی آپ کے ویزے پہ 10,000 روپیہ خرچ ہوا ہے. اچھا. میرے پاس 10 روپئے نہیں تھے. 10,000 تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں نے کہا سر جی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب ہوئے تب دے دینا. کیا بات ہے. انہوں نے مجھے پاسپورٹ دے دیا بابا جی نے. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں ادھر سے گاڑی پہ بیٹھ کے سیدھا ابو کے پاس چلا گیا, اٹامک انرجی چیکسلا میں. صحیح. ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا ابو جی بات یہ ہے کہ میں آیا ہوں آپ سے ملنا ہے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ بھائی کیا خیریت ہے. میں نے کہا جی آپ سے بات کرنی. ان کو میں نے ایک طرف اپائنٹمنٹ لیٹر تھا, ایک طرف میرا ملیشیا کا ویزا تھا. صحیح. اب یہ ڈیسیژن بڑا مشکل ہے. میں جانا بھی چاہتا تھا اور اپنے والدین کی بلیسنگ سے جانا چاہتا تھا. بالکل. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اپنے سب دوستوں کو, اپنے ینگسٹرز کو, اپنے کہ جس بندے نے اپنی والدین کی بلیسنگ نہیں لی نا جی, وہ یہاں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. بالکل حقیقت ہے. تو میں ابو سے کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ابو کی بلیسنگ کے بغیر جاؤں. تو میں نے ابو سے بات کی. ابو میرے بڑے سخت ہیں, صوبے دار ریٹائرڈ. تو میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا نو نو نو, کوئی باہر نہیں جانا, یو ہیو ٹو اسٹے ان پاکستان. تمہاری جاب ہو گئی ہے. میں نے اتنی ریکویسٹ کی آپ کی, میں نے آپ کے لیے, آپ نے سارا میرٹ ہوا ہے تو آپ تو نہیں جا سکتے. میں نے کہا جی پلیز مجھے ایک دفعہ, مجھے صرف 3 مہینے کا ٹائم دیں. اچھا. اس پہ لکھا ہوا ہے 3 مہینے میں جوائننگ دیں گے. 3 مہینے میں اگر میں نا سیٹل ہوا ابو جی تو میں واپس آ کے ہی نوکری جوائن کروں. یہ میری آپ سے وعدہ ہے. اچھا. خیر ابو کو میں نے بڑی مشکل سے کنونس کیا. اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, اور انہوں نے میری بات کو مان لیا. صحیح. میں نے جی ادھر سے لیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے, میرے پاس پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے. ویزا ہو گیا, ہر چیز سب کچھ ہو گیا, ٹکٹ کے پیسے نہیں, اور شو منی بھی نہیں تھی میرے پاس.
صحیح. امی نے اپنا کچھ زیور تھا جو انہوں نے کیا دیا ابو کو کہ بھائی اس کی شو میں نہیں کرائیں, اور چھوٹا بھائی تھا اس نے پیسے مجھے دیے اس کے ٹکٹ کے, اور وہ میں ٹکٹ لے کے وہاں سے جو کچھ پیسے انہوں نے چھوٹے بھائی سے لیے میں نے, اور ٹکٹ کرا کے میں ملیشیا پہنچ گیا. جبار بھائی ملیشیا پہنچ کے پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ وہاں سے تو نکل آئے. بھائی جان سب سے پہلا کام جو ہے نا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کو ہنسی آئے گی, لیکن میں نے سب سے پہلا کام رونے کا کیا. میں نے سنا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے روتے رہتے تھے. وہ ہوا یہ کہ میں پہنچا, اب ایک ایسے ملک میں آ گیا جہاں پہ نہ میرا کوئی جاننے والا, نہ میرے کسی کے ساتھ تعلق. جی. میں وہاں پہنچ گیا ایئرپورٹ پہ, بھلے الحمدللہ باہر آ گیا. صحیح. اچھا میرے پاس پیسے نہیں بھی تھے نا, میری ایک عادت ہے میں بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ رہتا ہوں. مطلب میں نے اپنا ڈریسنگ, جی ماشاء اللہ, کیونکہ میں آرمی بنا کالج سے جب ہماری FSC ہوئی تو وہاں سے نا گرومنگ ہماری ایسی ہوئی تھی کہ آپ کی ڈریسنگ جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہو آر یو. بالکل صحیح. تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن میں ڈریسنگ بہت اچھی کرتا تھا. صحیح. تو میں باہر آ گیا, باہر آیا, میں کہا یار میں کدھر آ گیا ہوں. جس بندے نے پاکستان سے باہر کیا, پاکستان کے اندر بھی کبھی کغان نران تو بڑی دور کی بات ہے, ٹریول ہی نہ کیا اکیلے. صحیح بات. وہ بندہ ملیشیا پہنچ گیا, باہر بیٹھ کے میں نے کہا کہاں جاؤں. باہر بیٹھ کے سر میں رونا شروع کر دی. میں رونا مطلب گھنٹہ 2 میں روتا رہا. میں نے اپنے دل کا جتنا بھی غبار تھا نا, سب سے پہلے میں نے کہا اس کو نکالو. اکیلا تھا, پردیس تھا, پردیس کا پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. وہاں پہ پھر جب میں تھوڑا ڈاؤن ہوا, سب سیٹل ہو گیا, کام ڈاؤن کر کے, پھر میں نے وہاں پہ ایک بندے سے پوچھا یار مجھے کچھ سستی سی جگہ بتاؤ جہاں پہ. انہوں نے کہا جی آپ نا مسجد انڈیا چلے جائیں. صحیح. وہاں پہ آپ کو بہت کمیونٹی کے لوگ ملیں گے. جی. اب ادھر سے میں نے ایک بس لی, 10 رنگٹ کی بس تھی اس وقت, 10 رنگٹ کرایا تھا, 9 رنگٹ 90 سینٹ کا, آج بھی یاد ہے مجھے. صحیح. میں وہ بس لے کے KL سینٹرل اترا. وہاں سے میں چلا, ایک ہوٹل میں گیا, انہوں نے کہا اتنے پیسے. دوسرے ہوٹل میں میرے پاس ٹوٹل $960 تھے. صحیح. وہی میرے پاس تھے اور کچھ بھی نہیں. جو آپ کی میری والدہ نے اپنا زیور بیچ کے آپ کو دیے تھے, بس وہی تھا. اللہ اکبر. وہ $960 لے کے جی میں گھوم رہا ہوں, مجھے جگہ نہیں مل رہی. جس پہ جو ہوٹل میں گا وہ رات میں نے بینچ پہ ہی گزاری. مطلب KL سینٹرل کے, مجھے یاد ہے کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کی, تو میں وہیں ٹھہرا, وہیں سو گیا, اندر ہی سو گیا. اسے میں نے کہا رات گزرتی ہے کل دیکھیں گے. صحیح. اگلے دن میں نے ایک ہوٹل سستا سا لیا کیونکہ نہانا بھی تھا. بالکل جیسا میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا. رہا ایک رات وہاں پہ گزاری. صحیح. گھر والوں کو فون کیا, ان کو مطمئن کیا جی میری جاب ہو گئی ہے, کیونکہ سب سے پہلے کہ وہ تو دور بیٹھے, ان کو مطمئن کرنا, سیٹسفائی کرتے ہیں کہ میں خیر و عافیت سے آ گیا ہوں. بس ان کو بتایا بھی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹینشن نہ لیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, جاب شروع ہو گئی ہے, میں کل سے. اب میں آپ کو 2 ہفتے فون نہیں کر سکتا. صحیح. اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے, اتنے کامن نہیں تھے, ای میلز پہ یا کچھ اس طرح کی کمیونیکیشن کال کرتے تھے. صحیح. خیر انہوں نے میری اس بات کو بس ان کو تسلی دی. اس کے بعد میں نے کہا جبار اب اتنے میں ایک بندہ تھا, میں فون کی کر کے باہر نکلا تو ایک بندہ تھا, اس نے ان کا نام شفیق تھا, وہ مجھے ملے, میری آواز سن رہے تھے. انہوں نے کہا میں پنڈی کی آواز میں بات کر رہا تھا پٹواری میں, تو انہوں نے کہا جی کہاں سے ہو تم, مطلب وہی پنجابی ہو, تو کتھا نا یار. میں کہا جی میں راولپنڈی. او میں بھی اتھا نہیں یار, پنڈی وہ کمانڈور تھے, ایئر فورس سے ریٹائر. تو انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہو آپ کو تو مجھے بتانا. اچھا. میں کہا جی مسئلہ کوئی نہیں, مجھے رہائش چاہیے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ میرے گھر میں ایک کمرہ ہے, اچھا 200 رنگٹ مہینے کا دے دینا, اور آپ اگر رہنا چاہو تو لے لو, سوچ لینا یہ میرا. میں کہا جی, کہتا ہے جی سوچ لینا. اس کے بعد میں کہا جی سوچ کیا, آپ کھڑے ہو ایک منٹ. میں نے اوپر گیا, اوپر جا کے اپنا بیگ اٹھایا سیدھا ان کے ساتھ. وہ کہتے کدھر, میں کہ چلو جی. میں نہ جان نہ پہچان. اور میں نے جتنے بھی فیصلے, میں آج آپ کی بات بتاؤں, میں نے ملیشیا میں آ کے جتنے بھی فیصلے کیے آج تک آن دا اسپاٹ, مطلب اس میں میں سوچتا نہیں ہوں کہ اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے. سوچی گیا تھا, بندہ آ گیا. تو میں نے کہا نہیں, اگر میں نے اس بندے سے بھی جو ہے مجھے پتہ نہیں بعد میں کوئی بندہ ملی نا, میں چپ کر کے چلا گیا. بعد مجھے رہائش مل گئی 200 رنگٹ مہینے کا. یہ میرا پہلا سٹیپ تھا. آپ سنا ہے کہ پھر برتن بھی دھوتے تھے؟ برتن کی تو بڑی لمبی سٹوری ہے. وہ ایسے ہوا کہ میں جاب کے لیے نکلا, مختلف جگہوں پہ کسی نے جاب نہیں دی. اسی گھر سے پھر آپ کا جاب کا شروع ڈھونڈنے گیا, کافی جگہ پہ نہیں ملی. صحیح. پھر ایک بندے نے کہا جی ایک جگہ جاب ہے برتن دھونے کی, سما ہاؤس ہے, یہ
KL میں, اس کے نیچے ایک فوڈ کورٹ ہے, اس فوڈ کورٹ میں ایک پاکستانی اسٹال تھا, وہاں پہ مجھے برتن دھونے کی جاب ملی. یہ بھی مسجد جامع انڈیا والی. ہاں مطلب وہاں پہ یعنی کہ کھانا چھانا, برتن دھونے اور ساتھ ان کے اسسٹنٹ, یہ وہ سارا کرنا. 25 رنگٹ پر ڈے سیلری تھی. اچھا. میں نے 1 مہینہ وہاں پہ کیا, میری کمر میں بھی درد نکل آیا, لیکن میں نے سب سے پہلے اپنی میں مارنی تھی. میں ایسے کہتے ہیں نا ہم جی یہ ہیں جی ہم وہ ہیں جی, ہمارے پاس جو کبھی کام میں زندگی میں کیا نہیں. میں سب سے پہلے یہ کر کے تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اب میں اپنے لیول پہ آ گیا. صحیح بات. 1 مہینے بعد میں نے ان سے چھٹی لی, پیسے لیے, میں نے کہا یہ میری جاب نہیں ہے, یہ تو میں نے ٹائم نکالنا تھا, کمانا تھا. پیسے اتنے آ گئے کہ میں نے سروائیول ہو جائے گا. صحیح. میں ایک ادھر صدایہ کالج چراس میں چلا گیا, وہاں پہ صحیح, وہاں پہ کالج کے اندر میں نے کہا چلو وہاں پہ اس وقت لیگل ہونے کے لیے میرے پاس ایک ہی آپشن تھی, میں اسٹوڈنٹ ویزا لے لوں. تو میں اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے وہاں پہ گیا, میں نے ان سے بات کی مجھے اسٹوڈنٹ ویزا دے. انہوں نے کہا جی اسٹوڈنٹ ویزا, خیر وہ لڑکی مجھے جو ریسیپشن والی تھی بہت کچھ مجھے بتاتی تھی, یہ کورس لو. میں نے کہا یہ سب میں نے پڑھے, کوئی اور چیز بتاؤ. اندر پرنسپل یہ چیز دیکھ رہا تھا. صحیح. اس پرنسپل نے کہا بھائی اس لڑکا یہ بہت باتیں کر رہا ہے, اس کو ذرا بھیجو اندر. یہ کیا, ڈریسنگ میری بڑی اچھی تھی اس وقت. صحیح. تو اس نے مجھے اندر بلا لیا. اندر بلا کے اس نے کہا جی کیا کر, میں کہ جی بات یہ میں نے گریجویشن کی ہے, مجھے پڑھائی کا نہیں ہے, میں نے تو جاب کرنی ہے, لیکن میرے پاس لیگل اسٹیٹس نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا کرتے, میں کہا جی میں جاب مجھے دے دیں. تو اس نے کہا میں جاب دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ اگر جاب دے دیں. کہتے سیلری کتنی, میں نے کہا جتنی مرضی آپ دیں. کہتے میں اگر نہ دوں, میں کہ نہ دیں. اچھا. آر یو شیور, میں کہا 100% شیور. کیا بات ہے. جیمز راج نام تھا اس کا. اچھا. ان کے بعد میں نے جاب شروع کی. صحیح. میری پہلی سیلری بھی انہوں نے مجھے الحمدللہ آئی گاٹ اٹ, جو پہلی مطلب اچھا میں کیا کرتا, میں جاب شروع ہوگی, مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر جاب مل گئی. مطلب اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا, باتیں بہت کرتا ہے, اس کو آگے رکھو, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کرے گا بندے کے انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ کے ساتھ. تو میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بن گیا. اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کیا بنا جی کہ میں 1 مہینے کے اندر میں نے ایسا سسٹم اس کو بنا کے دیا, سسٹم ہم نے کیا کہ الحمدللہ کہ میں جاتا ہی نہیں تھا گھر. میں نے کہا گھر جا کے کرنا, میں ادھر ہی رہ جاتا تھا. اچھا. رات کو رہنا. تو الحمدللہ میں نے پہلی سیلری بھی ماشاءاللہ مجھے انہوں نے 2000 پلس مجھے ملی. 2006-7 کی بات, 2005 کی بات ہے, 2005 کی. مجھے 2000 پلس رنگٹ ملے. میں بڑا خوش ہوا. سب سے پہلے ان 2000 میں سے میں نے 1000 رنگٹ گھر بھیجا. تو وہ الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ آگے چلتا کہ اس کی یعنی کہ, لیکن یہ کہ میں نے 1 سال ہی گزارا, 1 سال میں پیسے جوڑتا رہا. صحیح. مطلب یہ کہ میری عادت تھی کہ آدھے پیسے گھر بھیج دوں, آدھے پیسے سیو کر لوں. میرا یہ تھا کہ میں کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتا, مطلب آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. بالکل اپنا ستھرا صاف اپنا. بس اس کے بعد وہ وہاں پہ شروع ہو گیا. مطلب 1 سال میں نے 1.5 سال میں نے کام کیا. صحیح. الحمدللہ کام کر کے اس کے بعد مجھے کچھ 4 پیسے وہ وہاں سے مطلب آپ کا ملیشیا میں پروفیشنل لائف شروع ہوگی, یعنی کہ کام میں شروع ہو گیا. الحمدللہ سروائیول میرا شروع ہو گیا الحمدللہ. لیکن سروائیول ایسے ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں, سروائیول یہ از ناٹ ایزی. میرے پاس نہ گاڑی نہ میں کچھ, نہ بسوں میں ہم جاتے تھے. جی جی جی. سب سے پہلی میں نے گاڑی بھی جو لی تھی وہ 2 سال بعد ایک کنچل گاڑی تھی. جی. یہاں جو پاکستان میں مہران ہوتی ہے, یہاں پہ کنچل گاڑی چھوٹی سی گاڑی تھی. جی جی. تو وہ گاڑی تھی. تو اگر میں آپ کو سٹارٹ کروں کہ کنچل سے میں نے سٹارٹ لیا, کنچل کے بعد میرے پاس ساگا آئی, ساگا کے بعد ویرا, ویرا کے بعد جنٹو. جی. جنٹو والا دور میں نے دیکھا. ہاں جنٹو. جنٹو کے بعد میرے پاس آلزا آئی تھی, نو سوری پرسونا آئی, پھر آلزا. آلزا کے بعد الحمدللہ میری پہلی گاڑی جو تھی وہ C200 مرسیڈیز تھی کمپریسر. زبردست ماشاءاللہ. تو یعنی کہ کمپریسر, پھر اس کے بعد ہیریئر, اور پھر چلتے چلتے ایلفرڈ تک کا سفر آیا. یعنی کہ وہ ایک مطلب یہی ابھی ڈسکس ہم نے کرنا ہے. بالکل اس پوائنٹ کی طرف بھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. جبار بھائی برتن بھی دھو لیے, اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بھی بن گئے, تھوڑی سی پروفیشنل لائف شروع ہو گئی. صحیح. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 20 سال ہو گئے ہیں, مطلب انٹرنگ دا 20 ایئرس. تو کہانی تو بہت لمبی ہے. جی. تو اس کے یہی سننے بیٹھے ہیں. اس کے لیے اتنے میرے خیال میں یہ جو آدھے گھنٹے کا براڈ کاسٹ ہے اس کے اندر تو نہیں ہونا. جی. لیکن کچھ شارٹ سی بات میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اسٹارٹ کیا. جی. بیسیکلی بزنس لائن میں نہ میری فیملی میں کوئی آدمی تھا, کچھ بھی نہ. میرے پیرنٹس ساری بات ایک آرمی کی جاب کرتے,
تو بزنس تو بیسیکلی ہمارے دور دور تک ہماری نسل میں کسی نے نہیں کیا. مطلب اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ختم کر کے آپ بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن دیکھ رہا تھا کہ لوگ بزنس کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, شوق تھا کہ کچھ کروں. صحیح. تو میں نے پھر تجربات شروع کیے. تو اس وقت سائبر کیفے کا بڑا رواج ہوتا تھا, انٹرنیٹ کیفے. جی. تو میں نے وہ شروع کیا پہلے. اچھا. بنا کے. پیسے کہاں سے آئے اس کے؟ پیسے وہ میں تھوڑے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے. اچھا. تو وہ سٹارٹ کرتے رہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے سٹارٹ لیتے تو بیچ میں کافی ساری چیزیں ہیں. بیچ میں کار ورک شاپ بھی تھی میری, بسم اللہ آٹو کیئر کے نام سے میں نے 2 ورک شاپس بنائی تھیں. صحیح. ریسٹورینٹس بھی بنائے تھے بیچ میں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو بہت سارے بزنس میں نقصان بھی ہوئے. کاروبار تو نام ہی نقصان کے دفعہ پارٹ آف لائف ہے. جی بالکل. آپ تو پارٹ آف لائف ہے. تو اس میں نے چیزیں کافی ساری ایسی ہوئی کہ میں, لیکن ٹائم گزرتا رہا آہستہ. لیکن میرا ایک شوق تھا کہ بھائی میں نے دنیا دیکھی. تو دنیا دیکھنے کے لیے آپ جاب میں رہ کے تو مشکل ہی تھا. تو میں نے کہا چلو آپ بزنس کا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں بزنس کس لیول پہ کر سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس تو پیڈ اپ کیپٹل ہی نہیں تھا پیچھے. پیرنٹس کے لگانے کے لیے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پیسے کچھ جوڑ کے رکھے تھے. اس سے میں نے اسٹارٹ لیا, سائبر کیفے شروع کیا, اس کو بیچا, اس سے پیسے اور آگے. تو چلتے الحمدللہ اللہ نے میرے اتنے پیسے ہو گئے. میرا بیک اپ, میں جب بھی میرے پاس پیسے آتے تھے ان میں سے کچھ پیسے میں اس کو بیک اپ پہ رکھ دیتا تھا. صحیح. یعنی کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا, تو باقی پیسوں کو یوٹیلائز کر لیا. جو بیک اپ پہ رکھتے تھے اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ کہ سوچ یہ تھی کہ آپ کو میں بتاؤں جو سب سے برا ایکسپیرینس, یا جو صحیح سب سے جو کہتے ہیں نا صحیح کڑوا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا, آپ کی کون مدد کرے گا. بالکل. اس وقت آپ کا سایہ بھی آپ کو ساتھ چھوڑ جاتا ہے. مشکل وقت میں آپ کو اپنی دوستی کا پتہ لگتا ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا آپ کے ساتھ. میں آپ کو ایک واقعہ تھوڑا سنا دوں. جی. کہ میں بڑا ڈسٹرب تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں اچھا چل رہا تھا, پھر ایک دم جلدی امیر بننے کی خواہش میں کسی کے کہنے پہ میں نے اس میں فارسٹ ٹریڈنگ اور اس میں پیسے لگا دیے کہ جی میں بڑا, یہ 2009 کی بات ہے. تو میں نے لگایا تو وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. اپنا بھی ڈوبا, اوروں کو لگوایا وہ بھی ڈوب گیا. تو میں قرضے کے نیچے آ گیا. میرے پاس کچھ سسٹم نہیں تھا, میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو اس وقت میں نے جو چیزیں نوٹ کی وہ یہ تھی کہ بھائی کہ آپ جو کچھ بھی آپ کا بیک اپ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کی سیونگ ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو برے وقت میں کام آئے. ملیشیا میں آ کے جب آپ نے یہ سب کچھ سٹارٹ کیا, ایک عام نوجوان ہماری طرح کا کوئی بھی نکلنا چاہتا تھا اس وقت, تو سب سے پہلے تو یہی خواہش رکھتا ہے کہ جی میں وہاں جاؤں گا, یہ ہوگا, یہ عشی کریں گے, بیک اپ شیپ گیا, باڑ میں گیا, ٹھیک ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ والی سوچ کیوں نہیں تھی آپ کی؟ پہلی بات ہے کہ ملیشیا کا تو میں آیا بھی اسی لیے تھا کہ میں نے ملیشیا سے کہیں یورپ یا آگے جانا ہے. اچھا. ملیشیا کو میں یوز کرنا تھا گیٹ وے کے طور پہ کہ یہاں پہ آئے اس کے بعد آگے چلا جاؤں گا. صحیح. ٹو بی آنیسٹ میں 2015 سے میں نے ٹریولنگ شروع کی. 2015 سے ٹریولنگ, یعنی کہ باہر جانا دوسرے ملکوں میں. تو میں یو ایس, کینیڈا, باقی ملکوں میں. تو یقین مانیں میں نے پوری دنیا کے شاید جتنے بھی ملک جہاں پہ بندہ خواہش کرتا ہے جانے کی, میں نے الحمدللہ سب جگہ ٹریول کیا. صحیح. اور جو میں نے چیز نوٹ کی, ملیشیا جو ہے نا وہ صاف ستھرا پاکستان ہے. کیا بات ہے. ملیشیا میں آپ کو نا پاکستان کی فیلنگ اس لیے آتی ہے کہ یہاں پہ آپ اگر محنت کریں گے تو اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. جی. بات یہ کہ محنت کرنی. سب سے بڑی بات مسلم کنٹری, آپ یہاں پہ آپ کو فیل نہیں ہوتا. جی. حلال کھانا ملے گا. باہر ملکوں میں جا کے آپ کو تو ہر چیز یو آر ٹوٹلی بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, بہت چیزیں, تو بڑی ٹف لائف ہے وہاں پہ. تو اب تو میں جب دیکھ کے آیا تو میں نے کہا بھائی شکر ہے کہ میں ملیشیا میں رہا. جی. مجھے 2 ملکوں سے محبت ہے فرینکلی اسپیکنگ. جی. ایک ہمارا پاکستان. بالکل. دیکھیں سسٹم سے آپ جنگ کریں وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا ملک, جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں, جی, جہاں پہ ہم پلے بڑے ہیں, جس نے بیس بنے. دیکھیں کوئی بلڈنگ نا, اگر میں آج یہاں پہ اس مقام پہ ہوں تو اس میں میرے والدین کی دعائیں ضرور ہیں. جی. اس میں, لیکن میری جو بیس ہے وہ پاکستان. اگر میری پائلنگ جو ہے پاکستان کی نہ ہونا, یہ جو 50 سٹوری 80 سٹوری 100 سٹوری بلڈنگ بنتی ہے, اس کی پائلنگ پہ 2 سال لگتے ہیں. کیوں؟ بالکل. جس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے اس کے بعد جتنی مرضی بلڈنگ کھڑی ہے وہ مضبوط نہیں, گر جائے گی. تو یہ 2 ملک ہیں جنہوں نے مجھے, پاکستان جس نے مجھے بیس دی. صحیح. ٹھیک ہے نا, اور ملیشیا جس نے مجھے بنایا. میری تو آئیڈینٹی نہیں ہے نا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں پاکستان جب گیا تو ایک
آرمی کے جنرل تھے, انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا, تو میں نے اپنے ابو کو بولا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. جی. تو وہ جنرل جو تھے وہ یونیفارم میں تھے. اچھا. تو انہوں نے جب مجھے وہ پی سی ہوٹل میں کھانے پہ گئے تو ابو مجھ سے پوچھتے ہیں یار کون ہے, میں نے کہا جی کھانے پہ چلنا ہے. انہوں نے کہا کچھ, میں نے کہا جو مرضی اپنے کپڑے پہنے ٹھیک ہے. تو جب وہ ادھر گئے تو ایک جنرل جب ہمارا ویٹ کر رہے تھے اب اس کے کھانے پہ, تو ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار کہ ایک مطلب جن کو یہ ساری زندگی سلوٹ مارتے رہے ہیں, آج وہ ہمارے لیے کھانے پہ انہوں نے دعوت دی. تو یقین کریں کہ مجھے وہ لمحہ آج تک نہیں بھولتا کہ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور خوشی کے آنسو تھے. آپ کی رسپیکٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈنر ارینج کیا. آئیڈینٹی یہ ہے جی کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ کے نام سے جانیں, لوگ یہ نہ کہیں کہ جی آپ کے والد کے نام لے کے کہ جی ان کے بیٹے ہیں. یہ آئیڈینٹی تو یہ بیٹے کا نام لے کے والد کو بالکل اس طریقے سے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطلب ایک بنتا رہا, ایک ہم اس لیول پہ پہنچے, چلتا رہا ساتھ ساتھ زندگی. لیکن اس سارے مطلب یہ جو 20 سال کا سفر تھا نا, اس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے. جی اگر آپ مجھے کہیں نا کہ میں بڑا سیدھا چڑھا اوپر پہنچ گیا, نہیں, جو آپ کی سٹوری ہے اس میں تو کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے. تو وہ میں نے, لیکن وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کرتے رہیں. ایک ٹائم تھا مجھے سوری اب ایک بات میں مجھے پوئٹری سے بڑا لگاؤ تھا. اچھا جی. میں پروین شاکر, منیر نیازی, حسن محسن ملنجید, حسن رضوی اور ان سب کو میں بڑا پڑھتا تھا. مجھے پوئٹری سے جب میں ٹین ایجر آپ کہہ سکتے ہیں, جب میں ملیشیا میں آئے تو پھر اس کے بعد پوئٹری سب کچھ بھول گئی. ملیشیا میں تو اور پوئٹری شروع ہو گئی, بڑھ گئی. ہاں پوئٹری تو بڑھ گئی, اصل میں پوئٹری بڑھ گئی, اصل بڑھنا اس کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر دنیا میں گھومے آگے پیچھے. تو میں یقین کریں ملیشیا میں جب آئے تو اب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں میں ہر یہاں پہ, تو آہستہ آہستہ پھر اللہ کا شکر ہے پھر چیزیں بہتر ہوتی گئیں. جی جی غلطیاں کی, ان غلطیوں سیکھتے رہے. بالکل ایسے ہی. کوئی دیر از نو باڈی پرفیکٹ ان دا ورلڈ, ہر بندہ غلطیاں کرتا ہے. وی لرن فرام دا مسٹیک. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے چلتا ایک اپنے منزل کی طرف بڑھتے رہے. آپ کا ماشاءاللہ اس وقت ایک بڑا زبردست پاکستانی کوزین ریسٹورنٹ ہے شیف تندور کے نام سے, بڑا فیمس ہے. ہم لوگ بھی کھانا کھانے جاتے ہیں الحمدللہ. کیا اس ریسٹورنٹ کو بنانے کے پیچھے آپ کا وہ برتن دھونے والا؟ یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میری پہلی مزدوری جو ہے نا, انسان کو نا اپنا دروازہ نہیں بھولنا چاہیے. جی. میں اپنے جتنے بھی ینگسٹرز مجھ سے ذریعہ بتا, آئی ایم 45 ناؤ ماشاء اللہ, اور 45 سال کی عمر, 20 سال مجھے ملیشیا میں ہو گئے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا آپ نہیں بھولنا چاہیے. آپ نہیں بھولنا چاہیے, بالکل. آپ جس جگہ سے آئے ہیں وہ دروازہ نہیں بھولنا چاہیے. تو الحمدللہ میں نے وہ دروازہ نہیں بھولا. مطلب آپ نے سوچا کہ میں نے برتن دھوئے ہیں تو اب میں اپنا ریسٹورنٹ بھی بناؤں گا. میں ایک دن میں اپنا فائن ڈائننگ ریسٹورنٹ بناؤں گا. اور آج الحمدللہ میرا ریسٹورنٹ پچھلے آلموسٹ 4 ایئرس کہ وہ میں نے بنایا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کا ایک نام ہے جی, سائبر جایا میں ریسٹورنٹ شیف تندور کے نام سے. جی. اور اللہ کا شکر ہے. اور ابھی بھی ہم نے 14 اگست کا ایک فنکشن کیا جی یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کا, اس کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے اپنا کھانا وہاں پہ ہمارے تھا, کیٹرنگ کی تھی. تو بیسیکلی دوسری چیز ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں, کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں. تو ٹو بی آنیسٹ ہم وہ لوگ ہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں. بالکل. الحمدللہ مجھے کھانے کا بہت شوق ہے. جی. تو میں کھانا ہر روز اپنی مرضی سے کھاتا ہوں, پکواتا ہوں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ بس اسی شوق کی وجہ سے کیا. جب آپ بزنس میں آئے, ریسٹورنٹ لائن میں یا اپنے اس بزنس میں آئے, تو ارد گرد کے لوگوں میں کوئی سپورٹ ملی یا ٹانگیں کھینچی گئیں؟ یا دیکھیے وہ تو آپ کو بتاؤں نا کہ ہماری جو پاکستان جس ملک سے ہم بلانگ کرتے ہیں, شر حاسدن جو ہے نا وہ ہے ہر جگہ. حاسد لوگ بدقسمتی ہے. میں یقین کہ چائنیز لوگوں کو دیکھتا ہوں تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیم کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے. جی. وہ یہاں پہ لیکن الحمدللہ ایک آپ کو بات بتاؤں کہ کوئی لڑکی اپنے میکے چلی گئی شادی کے بعد, تو اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹی سسر کیسے ہیں, تو بیٹی بولتی ہے میں اچھی ہوں. ساس کیسی ہے, اس نے کہا میں اچھی ہوں. اس نے کہا دیور
نان وہ کیسی ہے؟ اس نے کہا جی میں اچھی ہوں. تو والد صاحب اس کے غصے میں آ گئے. انہوں نے بولا تم ہی اچھی ہو باقی سب برے. اس نے کہا نہیں میں اچھی ہوں تو سب اچھے ہیں. کیا بات. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں جی. تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط ہوگا. میرا تو یہ ایمان ہے. بالکل بالکل. آپ کے خلاف لوگ غلط کرتے بھی رہیں گے نا, اینڈ آف دا ڈے دے ول ڈیزرو وٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ یو ول ڈیزرو وٹ یو آر ڈوئنگ. تو اگر آپ اس کا جواب دیں گے نا تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے. اسی لیے تو یہ ہے کہ کام بولتا ہے نام بولتا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا, میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں گے. آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو عزت جو ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں, یقین کریں اب پاکستان سے جو میرا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ ابھی ہے, الحمدللہ میں نے کبھی پیسے کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں. جی. ایک حوث ہوتی ہے نا پیسے کے لیے, بھائی پیسہ ہی پیسہ ہے. جی. میری نظر میں ہے کہ جو پیسہ آپ نے کمایا یو ہیو ڈیزرو ٹو یوز اٹ فار یور سیلف فرسٹ. بالکل. آپ کو سب سے پہلے وہ پیسہ اپنے آپ, یعنی کہ یو ہیو ٹو ریوارڈ یور سیلف. آپ نے محنت کی, جی, ریوارڈ اپنے آپ کو دیں. بالکل. اپنے بیوی بچوں کو دیں, اپنی فیملی کو دیں. جی بالکل. آپ ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. آپ پیسہ اپنے پاس اکٹھا کر کے جوڑ. آپ مجھے بتائیں میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے ہیں. آئی ایم ناٹ ملینئر. میں فرینکلی آئی ایم ناٹ ملینئر بٹ آئی لیو لائک ملینئر. میں زندگی کو اس طرح انجوائے کرتا ہوں. جی. مطلب میں جوڑتا نہیں ہوں. میں کوئی پراپرٹی پاکستان میں نہیں بناتا کہ جی میری 10 کوٹھیاں ہوں. جو ہے یوز کریں, یوز کیا اپنی فیملی کے ساتھ, اللہ اور دے گا. آپ محنت کریں. بالکل. بٹ یو کیپ دا منی ان دا بینک, دیٹ از ناٹ یور منی. جو پیسہ بینک میں ہے وہ آپ کا نہیں ہے, جو آپ کے والٹ میں ہے وہ آپ کا ہے. کیا بات. کیوں وہ آپ یوز کر رہے ہیں نا. بالکل. آپ کے والٹ میں آپ یوز کریں گے. بینک والا تو آپ کے پیسوں سے ہی وہ اپنے بینک چلا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کے پاس تو نہیں. کل ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں, آپ تو پل کا پتہ نہیں ہے. میں ادھر سے باہر جاؤں گا مجھے نہیں پتہ نہیں. میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک مولانا صاحب چکوال میں نماز پڑھا رہے تھے. جی. سجدے میں گئے اور وہیں ان کا دم نکل گیا. سجدے میں گیا, اب اللہ اکبر انہوں نے اوپر نہیں کیا. سارے لوگ سجدے میں بیٹھے رہے, سجدے میں سے چکے آخر انہوں نے 5 منٹ بعد خود ہی انہوں نے اللہ اکبر کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے پھر وہ اٹھے تو انہوں نے جا کے وہ بھی سجدے میں تھے مولانا صاحب. ہمیں تو جبار بھائی اپنی اگلی سانس کا نہیں پتا, ایک سیکنڈ کا نہیں پتا. یہ آپ دیکھ کے میں کہتا ہوں جب ہم جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس جنازے کے بعد آپ کے بلن ہم کہتے ہیں جی یہ, لیکن ایک نظام قدرت ہے, اللہ نے ایک سسٹم بنایا. ہم چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم ایسے کریں گے, ہم ایسے کریں گے, لیکن ہم ایک کٹ پتلی ہیں. بالکل. اللہ از اے بگ پلانر. بالکل. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کچھ بھی نہیں. صحیح بات. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں اف یو نیور پلان اٹ مینز یو پلاننگ ٹو فیل. یہ میرا اپنا مطلب جو میں نے ایک چیز پروفیسر رفیق اختر صاحب سے سیکھی تھی. جی. اف یو نیور پلان اٹ مینز یو پلاننگ ٹو فیل. آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے. بالکل. منزل کیا ہوتی ہے وہ اس کی بات چھوڑ دینا, اللہ اوپر ہے نا. بالکل ایسے ہی. بالکل صحیح. پلان ہوپ ہم کیا کرتے ہیں, ہوپ فار دا بیسٹ پلان فار دا ورسٹ. ہم پلان فار دا ورسٹ کریں گے نا. صحیح بات. ٹھیک ہے. ہم ہوپ فار دا ورسٹ کرتے ہیں, پلان فار دا بیسٹ کرتے ہیں. شروعات ہی الٹی. ہم کہتے ہیں پلان فار دا بیسٹ کریں گے, ہم کہتے ہیں نہیں اچھا ہوگا. نہیں, یو ہیو ٹو پلان فار دا ورسٹ. بالکل. کہ اگر یہ چیز ہوگی تو ہم اس کے بعد کیا کریں گے. بالکل. جبار بھائی, بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ نے یہ سارے جو چیلنجز آپ کی زندگی میں آئے, اپنے اللہ کو اور اپنے دین کو کس طریقے سے اپنے پاس پایا یا اس سے کیسے کچھ حاصل کیا؟ یہ میں بالکل اس بات پہ فرینکلی اسپیکنگ, جب میں ایبٹ آباد میں پڑھتا تھا اس وقت تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, اور بڑے اللہ کے لیے نماز پڑھنا. سورہ یاسین میں نے حفظ کی ہوئی تھی الحمدللہ, پوری سورہ یاسین. صحیح. لیکن جو ٹائم گزرتا گیا تو ہم دین سے دوری ہوتی گئی, اور یہ واقعی اس کا دکھ ہے کہ ہم نے وہ ٹائم ضائع کیا. بالکل. میں نے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ اپنے والدین اور اپنے بچوں کے ساتھ لاسٹ ایئر کیا 2023 میں. وہ میری زندگی کا ایک بہترین مومنٹ تھا جس میں میرے پیرنٹس ماشاءاللہ اور میں پلان تو بہت عرصے سے کیا, لیکن وہ کہتے ہیں
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بالکل ایسے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, جو مرضی ہے, جب تک بلاوا نہیں آپ نہیں جا سکتے. آپ نہیں جا سکتے. صحیح بات. تو اپنے والدین کے ساتھ وہ منظر آپ دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ میرے امی ابو کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اپنے بچے چھوٹے ان کو میں لے کے تو وہ میں طواف کر رہا ہوں. کیا بات. اور صحیح کر رہا ہوں. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس گھر میں ایک ہی سال میں 2 دفعہ جا چکا ہوں. اور انشاءاللہ اس سال میں بھی میرا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے مطلب اب احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں دین کے نزدیک جانا ہے, ہم نے سیکھنا ہے. صحیح بات. ہم نے بہت ساری غلطیاں کی, بہت سارے گناہ ہم سے ہوئے, جانے یا انجانے میں. کوئی میں نے بتایا نا, ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. بالکل نہیں. نوبڈی از پرفیکٹ. تو اللہ. لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا, ہدایت اللہ آپ کو دے دے, اس سے بڑی بات نہیں. بالکل صحیح بات. آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی باتیں سیکھیں, آپ کو اللہ چیزیں بہتر کرتا ہے. جی. تو میری نظر میں تو یہی ہے کہ دین جو ہے نمبر 1. جبار بھائی, آپ کی والدہ نے آپ کی بڑی سپورٹ کی, آپ کو اپنے زیور بیچ کے یہاں بھیجا, اور ابھی جو آپ کا لیول ہے ماشاءاللہ, کیا بتانا چاہتے ہیں آڈینس کو؟ دیکھیے الحمدللہ میرے پیرنٹس پاکستان میں ماشاءاللہ حیات ہیں, اور اللہ ان کو زندگی اور صحت دے. آمین آمین. میرے لیے وہ ہر ٹائم ہر لمحے میرے لیے دعا کرتے ہیں. میں ہر روز ان سے ویڈیو کال پہ بات کرتا ہوں, آڈیو کال پہ بات کرتا ہوں, اس وجہ سے کہ کیا پتہ یہ میری ان کے ساتھ آخری بات ہو. اور میں اس وقت سے ڈرتا ہوں, جب میں کام جاتا ہوں کہ یہ جب کئی دفعہ پاکستان سے مس کال آتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. صحیح بات. کہ یار پتہ نہیں کیا کیا خبر ملے, کیا ہو. تو میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. میری کامیابی میں میرا عمل دخل 1% ہے, 99% میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں, اور کچھ اور لوگ جن کی دعائیں مجھے لگتی ہیں. مجھے پتہ ہے جو میری ان سین فالوورز ہیں, جو میرے جو میرے لیے دعا کرتے ہیں, جن کا شاید مجھے بھی نہ پتہ ہو, کیونکہ دعا تو ہے وہ ان سین ہی ہوتی ہے. کمیونٹی ویلفیئر کا کام آپ نے بھی کافی کیا ہے. آپ نے کافی نہیں ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی اس میں آ رہا ہوں. جی. ابھی ناؤ مائی نیکسٹ ٹارگیٹ کہ یہاں پہ اگر ہم کچھ کر سکیں اپنی کمیونٹی کے لیے, ڈیزرونگ لوگوں کے لیے, تو آئی ڈیفینیٹلی نوبل کاز کے لیے ہم کر رہے ہیں. جی. ہم کر رہے ہیں. اور ہم کوئی بھی بندہ جس میں کوئی پرابلم ہے, جو واقعی ہم ویریفائی کر دیں واقعی وہ بندہ پرابلم ہے, اس کے فلائٹ ٹکٹس, اس کی چیزیں ہمارا ایک ہے, ہم نے ایک اپنے کچھ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہم نے مل کے ایک فنڈ بنایا ہوا ہے, تو ہم ہیلپ کرتے ہیں. اور الحمدللہ وہ بہت اچھے طریقے سے پچھلے کچھ سالوں سے کر رہے ہیں. جی جی. اور اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہے. جی. اور وہ چل رہا ہے, اللہ کا شکر. میرا بھی پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست جگہ پہ جانا ہوا, تو وہاں سائبر جیا کا تو ذکر نہیں ہوا, وہاں پہ ذکر ہوا کہ آپ اس جگہ سے آئے ہو جہاں پہ جبار بھائی کا ریسٹورنٹ ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں, جانتے ہیں, اور کوشش کرتا ہوں. جی. میں ملیشیا میں میرا ایک اپنی جتنی میں کسی کی ہیلپ کر سکوں, کسی کے پرابلم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ کنسلٹنگ سروس بھی میں نے پرووائڈ کرتا رہا ہوں. جی جی. تو لیکن میرا یہی ہے کہ وہ میں نے اس کو کبھی ایز اے مین پروفیشن نہیں رکھا. میرا ہمیشہ سے یہ رہا کہ اس چیز کو میں نے صرف ایز اے کہ مجھے صرف ایک شوق ہوتا ہے کہ دوست بنے. میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں بیٹا پیسے جو ہے نا وہ کنجروں کے پاس بھی ہوتے ہیں. بالکل. آپ کا جو اصل ایسٹ ہے نا وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کے لوگ ہیں, آپ کے سراؤنڈنگ میں ہلکا احباب, وہ آپ کا ایسٹ ہے. آپ اپنے آپ کو بلینر سمجھو, اب آپ کو ملینر سمجھو. صحیح. وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جبار بھائی آن دا ریکارڈ آپ نے ماشاءاللہ ہماری بھی پوری فیملی کو ایک سیٹ اپ پرووائڈ کیا شروع میں سیٹلمنٹ کرنے کا, اور ایک بڑا اچھا آپ کے ساتھ ریلیشن رہا اور ہے الحمدللہ. تو
وہ آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی دعائیں نکلتی ہیں، تو وہ ہماری بھی دعائیں نکلتی ہیں کہ جس طرح آپ نے ہمارا اس وقت بھی ساتھ دیا، جو بھی سیٹ اپ کیا سروسز کا جو بھی. اور مجھے ابھی پتہ ہے باقی آپ کے بہن بھائی سب چھوٹے تھے اس وقت. جی چھوٹے تھے اور آپ اکیلے تھے. اور مجھے بھی یاد ہے کہ میں کیسے، اور میں آپ کے گھر آپ کی والدہ نے مجھے روٹی بنا کے دی تھی، میں نے ابھی تک یاد ہے، کڑی پکوڑے اور ہم نے کھائے تھے. جی جی آپ اکثر آتے بھی ہوتے تھے کھانے اسپیشل بنوا کے. آج تک میں اپنی والدہ کا جو ہے الحمدللہ ان کو صحت دے، اور وہ میرے لیے بڑی قابل احترام ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو بھی میں نے دیکھے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور جنہوں نے اپنا اسٹیبل کیا. جی 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 اپنا سیٹ اپ، آپ کے سارے بھائی ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یو بورن پور از ناٹ یور مسٹیک. جی بالکل. یتیم بچوں کو ایک اکیلی عورت پاکستان سے ایک انجان ملک میں لے کے آ جاتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. بالکل بالکل ایسے. اور ایک گھر میں رہ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے اور ہمارے کیسے ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد ہم، اور آج تک ہمارا آج پچھلے 14 سال سے ہمارا تعلق ہے. بالکل بالکل 14-15 سال سے. اور وہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ اچھی یادیں چھوڑیں گے نا جی تو آپ ہمیشہ دیکھیں نا، آپ کبھی کسی کو دھوکہ مت دیں. جی صحیح. آپ دھوکہ دیتے ہیں نا، دھوکہ وہی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ فالو کرتا ہے. آپ جتنا مرضی بھاگو، دھوکہ آپ کے پیچھے آج دیا آپ کو بھی ہوگا، وہ آپ کے ساتھ فالو کرے گا، آپ کے پیچھے چلے گا. صحیح بات ہے. دیکھیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج تک میرا اتنا ٹائم گزرا ہے، مطلب زندگی کے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی آپ سے زیادتی کر بھی دے تو جسٹ لیو اٹ. جی مطلب میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدلے کی نیت نہیں رکھی. میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ صحیح ہے وہ صحیح ہے. بالکل. ہمیں تو اور اپنے ساتھ پتا ہے نا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے نا، جی آپ جواب میں غلط کرتے ہو، there is no difference between you and him. بالکل. آپ نے پہلے بھی بتایا یہ وہی چیز. تو آپ کیوں کریں؟ فرق نہیں رہ جاتا آپس. آپ اپنا سسٹم کریں، اپنے آسان سے چلیں، اور چیزیں لائف کے اندر آپ کو بہت ہرڈلز آئیں گے. جی مطلب میں 45 کا ہوں، آپ مجھ سے 10 سال چھوٹے ہی ہوں گے. جی ایسے ہی ہے نا. جی جی 7-8 سال 7-8 سال 10 سال تقریباً. تو مقصد یہ کہ اتنا وہ ایک ہوتا ہے کہ یہ تو اس میں جو اپنی تجربہ ہوتا ہے بندہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے. جی بالکل. میری لائف کے ایکسپیرینس میں جو میں نے غلطیاں کی، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں دوسرا کوئی نہ کرے. جی. اور ہمیشہ سپورٹ کی، دوسرے کی سکسیس میں خوش ہوا. اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو اس کا یہی ہے کہ میں ہمیشہ دوسرے کی سکسیس میں کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں اللہ اس کو اور دے. پروفیشنل جیلسی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں ہوئی، اسی وجہ سے بھی نہیں ہوگی الحمدللہ. زبردست. کیونکہ جو رزق اللہ نے آپ کا لکھا آپ کی محنت سے ملے گا آپ کو. جبار بھائی، آپ کی ساری اس جرنی میں، زیرو سے ایک سکسیسفل بزنس مین تک کے سفر میں، کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو اور آپ کو لگا کہ اس وقت آپ کو آپ کے ایمان نے، آپ کے اسلام میں ایسی چیز سے موٹیویٹ کیا جس سے آپ نکلے، اس کے بارے میں بتائیں. واقعی میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب میں 2009 میں جب ایک کرائسس آئے اور کافی، جب میرا بھی کافی پیسہ ڈوب گیا اور بہت، اس وقت پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں، میرے پاس 5 رنگٹ جیب میں نہیں تھی کھانا کھا. میں ریسٹورنٹ پہ جاتا تھا، ماما ریسٹورنٹ پہ، انڈین ریسٹورنٹ پہ، تو میں اس کو بولتا میرے پاس 5 رنگٹ ہیں صرف، اس 5 رنگٹ میں چاول ڈال کے کہتے مجھے روک دینا. مطلب وہ حالات ایسے واقعات. تو اس وقت میرے بڑے ہی آئی واز ٹوٹلی ان کرائسس. تو اتنا میں مجبور ہو گیا کہ میں شاید کوئی غلط فیصلہ کر دیتا. مطلب آئی واز ٹوٹلی گیو اپ، ڈپریس، اور میرا بالکل. تو میں نے کوشش بھی کی ایک، لیکن وہ ناکام کوشش تھی. کیونکہ وہ پھر رات کے 2 بجے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ خالی پارک تھا، مجھے نہیں پتہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں یقین کریں، میں ایک خالی پارک کے اندر جا کے میں نے جا کے بیٹھ گیا. 2 رکعت نماز میں نفل نیت کر کے میں نے پڑھی، سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگی. وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ غفور الرحیم ہے. بالکل ایسے ہی. میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، جو غلطیاں ہوئیں اب دوبارہ نہیں ہوں گی، بس مجھے ایک موقع دے دے تو ہی ہم. کیونکہ میں سب جگہ سے، ہر جگہ سے مایوس ہو چکا تھا، کوئی دوست، کوئی نو باڈی واز دیئر. لیکن اللہ نے میری اتنی، مطلب میں بتاتا ہوں کہ وہ رات میں نے گزاری ہے اسی پارک کے اندر. یہ ادھر ایک جگہ تھا، بالکل خالی گراؤنڈ تھا، اس کے اندر میں نے
کوئی ڈر نہیں, کوئی, میں اس میں پوری رات میں نے وہیں پہ گزاری کیونکہ میں اتنا ڈپریس ہو چکا, مجھے سمجھ نہیں میں کیا کروں. پھر مجھے اچانک ایک بندہ مجھے ملتا ہے ایک ٹرین اسٹیشن پہ, اس نے مجھے بولا کہ بھائی آپ کو میں کیا کر رہی ہوں. میں نے کہا جی کچھ نہیں, کام نہیں ہے. اس نے کہا میری ایک کینٹین ہے, اس کینٹین کو آپ ٹیک کیئر کرو تو آپ کو میں سیلری دوں گا 5000 رنگٹ. تو میں نے کہا یا اللہ, ابھی تو رات گزری ہے. مطلب جو بندہ 5 رنگٹ کو ترس رہا تھا ایک دن پہلے, 5000 اس کو 5000 کی سیلری کی آفر آ گئی, جبکہ میرے پاس تو کوئی اسکل بھی نہیں تھا, صرف ایک نفل پڑھنے سے. بس تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس میں کوئی شک کو, میرے کہتے ہیں کوئی شک والی بات ہی نہیں. بالکل ایسے ہم پتہ نہیں آگے پیچھے دوڑتے رہتے. میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور اللہ آپ کے بالکل اتنا نزدیک ہے, آپ سوچیں. اور میرا بڑا کنفرم بلیف ہے کہ آپ کی جو ہے نا ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پہ ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو اللہ نے مجھے وہ دوبارہ, میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. پھر اس کے بعد مجھ سے غلطیاں, ظاہری بات ہے انسان غلطیاں کرتا ہے, پھر دوبارہ نہیں ہوئی جی. تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو, پھر وہاں سے میں نے اپنا بیک اپ اپنی چیزوں کو رکھا کہ بھائی اب نہیں. مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے, دوبارہ کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے. کیا بات, میرا تو یہ. جبار بھائی ٹائم کم ہے, اختتام کی طرف ہے. صحیح ہے, آپ کو بھی کام ہے, مجھے بھی کام بڑی تھی, کبھی موقع ملا تو پھر سنائیں گے, دوبارہ کریں گے جی, دوبارہ ابھی تو بڑا چلتا رہے گا, بہت چیزیں ابھی تو پوچھنے والی جی. صحیح ہے. ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں, ینگسٹر اسپیشلی آج کل شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں, تو آپ کے زیرو سے ایک سکسیزفل بزنس مین تک کے سفر میں آپ نے کیا لرن کیا, کیا کھویا, کیا پایا, ایک ایسا میسیج جو کہ ہمارے یوتھ کو, دیکھنے والوں کو دینا چاہیں, جس سے ان کی اصلاح ہو سکے, ان کو موٹیویشن مل سکے. اور میرے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہی ہے. بالکل صحیح, بہت اچھا. آئی ریئلی, میں جب آپ نے شروع کیا تو میں نے آپ کو بولا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے فالوورز کم ہیں, لوگ دیکھنے والے کم ہیں. جن کے آج ملینز میں فالوور ہیں ان کا سٹارٹ دیکھیے آپ. جی, دے اسٹارٹ فرام اسکریچ. جی, آپ کرتے جائیں, یو ڈونٹ تھنک کہ جی آپ کا رزلٹ کیا ہے. میں نے بتایا نا کہ آپ کا کام ہے پلان کرنا, آپ کا کام ہے چیزوں کو ارینج کرنا, جی, آگے اللہ پہ چھوڑ دیں. صحیح بات. تو اب جو آپ بات آپ نے پوچھی ہے وہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا جی اپنے ینگسٹرز کے ساتھ یا اپنے نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ کہ دیکھیں کوئی بھی انسان اگر غریب ہے تو وہ یہ مت سوچے کہ میں ساری زندگی غریب رہوں گا. بالکل ٹھیک ہے, غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب پیدا ہوئے آپ غریب ہی مریں گے. آپ کا ایمبیشیس ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. بالکل, آپ نے اپنے آپ کو اپنی لائف میں اسٹریٹ فارورڈ کہ جی میں نے یہ چیز اس طرح سے کرنی ہے اور مجھے رزلٹ کو چھوڑ دینا. آپ کا کام ہے یو ہیو ٹو موو آن, آگے اللہ پہ چھوڑ دیں. تیسری چیز, آپ کبھی بھی شارٹ کٹ طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں. دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. میں خود زندہ مثال ہوں کہ میں نے زندگی میں 2 دفعہ شارٹ کٹ وے استعمال کیا اور دونوں دفعہ فیل ہوا. بالکل, اور اتنا برا گرا کہ میں کہتا تھا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. تیسری چیز, جو آپ کی بیس ہے وہ کبھی آپ اس کو مت بھولیں. کبھی اپنے آپ کو کمپلیکس میں نہ رکھیں کہ آپ غریب ہیں, چھوٹے ہیں یا آپ کی فلاں برادری. آپ کا کام ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک کہ نہیں میں نے کرنا ہے اور میں نے پروف کرنا ہے کہ میں کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں. سمپل سی بات ہے نا, آپ کے سامنے ارشد نسیم کی مثال. آج سے 1 ہفتہ پہلے کوئی بندہ ارشد ندیم کو جانتا تک نہیں تھا. بالکل, ٹھیک ہے, ارشد ندیم نے کیسے اپنی فیملی, ایک میڈیوکر فیملی, میڈیوکر سے بھی بہت نیچے بیچاروں کی فیملی, یعنی کہ لیکن اس نے محنت کی. وی پراؤڈ آف ہم. اس نے اکیلے محنت کی اور پاکستان کا نام روشن کیا پوری دنیا میں اس کا نام بات. اور اگر وہ کر سکتا ہے تو ہماری یوتھ ساری کر سکتی ہے. بالکل, آپ ملیشیا میں ہیں, ملیشیا سے باہر ہیں, دنیا میں کسی جگہ پر ہیں, آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ کا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے. آپ کا ٹریک سیدھا ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو لک فارورڈ. آپ
دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی آپ آسائش کی ان چیزوں کی آپ نہ رکھیں, مطلب دوسری مطلب بندہ جس غریب پیدا غریب ہی رہے گا. کیوں بھائی؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس, میں مثال ہے, آپ کے پاس کنچل گاڑی ہے نا, تو آپ پرسونا کی خواہش کریں تو آپ کو ایک ویژن مل گیا نا. مثال دے رہا ہوں, آپ کے پرسونا آ گئی تو اب آپ آلزا کی خواہش کریں کہ اب آپ کا ویژن بڑھتا جائے گا. بالکل. اگر آپ پرسونا پہ آپ نے کہا جی نہیں اسی تو اتنے ہی پرسونا ہی بڑی ہے, اس میں پھر آپ کی غلطی ہے. تو وہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے تو دکھا ہی نہیں اپنے آپ کو. تو میری نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنے ویژن کو کلیئر کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل. آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ نے اسی طرح دکیانوسی ایک انہیں چیزوں میں رہنا ہے کہ بھائی ہم نے آگے بس اسی غریب پیدا ہوئے غریب ہی مرنا ہے, تو دین دیر از نتھنگ آئی کین ڈو. بالکل ایسے ہی. اور جو بھی بندہ, مطلب میں اپنے آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کامیاب, لیکن مجھے پتا ہے کہ میری بیس کیا تھی اور مجھے اللہ نے کہا میں اس قابل نہیں تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس جگہ پہنچا. میں تو قابل نہیں تھا کہ میں آج کسی منسٹرز کے ساتھ یا اپنے ڈپلومیٹس کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا بھی کھا سکوں. ہم تو بڑے میڈیوکر ہیں, لیکن بات یہ کہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. بالکل. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ نے اگر آپ کو اس چیز میں کامیاب نہیں بھی کیا نا, لیکن آپ کی محنت سنسیئر تھی, آپ آنیسٹ تھے, تو اللہ نے آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ میرا بلیف ہے, میرا اپنا بلیف ہے 100% یہ بات. اور میں گارنٹی دیتا ہوں, اور محنت سے نہیں ہے جی. اگر میں برتن دھو سکتا ہوں, ہر بندہ کام کر سکتا ہے. بالکل. برتن سے ہم شروع ہوئے نا. بالکل. تو اگر ہم ادھر بولیں تو باقی دنیا بھی کر سکتی ہے. بالکل. تو میں سب کے ساتھ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یو آر ڈوئنگ اے ویری ویل جاب. آپ کا جو یہ جو براڈ کاسٹ کا چینل ہے, ہم سب مل کے اس کو سپورٹ کریں گے. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بہت سارے براڈ کاسٹ ہوں گے. جو بھی کوئی سیلیبریٹیز یا کوئی بھی لوگ آئیں گے یا کسی کی سوانی عمری کی بات ہوگی تو ہم ضرور کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ آپ کے کام میں بھی برکت عطا فرمائے. اور سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور اللہ حافظ. بہت شکریہ جبار بھائی آپ کا ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بڑی زبردست پوڈ کاسٹ ماشاء اللہ. کیسی سٹوری آپ کو جبار بھائی نے سنائی, اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح میں آگے آنے والے دنوں میں کچھ ایسی سٹوریز اور بھی لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.